एपिसोड 80। कैदी ने फुर्ती से रिस्ट वॉच की चाबी एरियल की तरह खींच ली। फौरन ही ट्रांसमीटर से आवाज उभरी, हेलो हेलो, डबल बी कॉलिंग फॉर BH रिसीविंग बॉस, ओवर। क्या प्रॉब्लम है? ओवर। मैं कामरान की कैद में हूँ बॉस, ओवर। तुम इस वक्त कहाँ हो और तुम्हारा लोकेशन फाइंडर वर्क क्यों नहीं कर रहा? ओवर। मैं नहीं जानता बॉस कि मैं कहाँ हूँ, लोकेशन फाइंडर इन लोगों ने नाकारा कर दिया है, ओवर। मैं देखता हूँ ये लोग तुम्हें कब तक अपनी कैद में रखते हैं, ओवर। बॉस घुर्रा के बोला, ये कामरान यहाँ मौजूद है और आपसे बात करना चाहता है, ओवर। ठीक है, बात कराओ, ओवर। हेलो मूसा खान, कामरान हेयर, ओवर। आखिर तुम्हारी मौत तुम्हें घेर के कराची ले ही आई, ओवर। फिलहाल तो अपने आदमी को मौत से बचाओ मूसा खान, ओवर। मेरे आदमी का बाल भी बाका हुआ ना तो फजूल बातें मत करो मूसा खान, और मेरी बात गौर से सुनो। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर तुमने माइकल को मेरे हवाले ना किया तो तुम्हारे आदमी की लाश तुम्हें रवाना कर दी जाएगी, ओवर। माइकल को दूध पीता बच्चा नहीं कि वो मेरी तहवील में हो, ओवर। मुझे माइकल का पता बता दो, वो जो ही हमारे कब्जे में आया हम तुम्हारे आदमी को रिहा कर देंगे, मगर शर्त यही है कि माइकल हमारे कब्जे में आ जाए, वरना यह भी मुमकिन है कि हमारे साथ साथ तुम माइकल को भी इन्फॉर्म कर दो, ओवर। किसी खुशफहमी में मत रहना कामरान, मूसा खान तज़हीक आमेज़ लहजे में बोला। जब मैं तुम्हें आर्मी वालों से पहले पकड़ सकता हूँ तो तलाश भी कर सकता हूँ। लोकेशन फाइंडर को नाकारा कर सकते हो मगर मेरे आदमियों को नहीं। मैं एक बार फिर वाज़े कर दूं कि अगर मेरे आदमी को मामूली सी गज़न भी पहुंची तो मैं तुम्हें ऐसी इबरतनाक मौत मारूंगा कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, ओवर। ज़्यादा बकबक मत करो, 24 घंटे बाद तुम्हारे आदमी की लाश तुम्हारे हवाले कर दी जाएगी, ओवर एंड ऑल। हेलो हेलो कामरान। मूसा खान ने कुछ कहना चाहा मगर मैंने जवाब ना दिया। कामरान जा चुका है बॉस, ओवर। कैदी ने मुर्दा लहजे में कहा। उसका चेहरा भी धुआं हो रहा था। तुम फिक्र मत करो BH, मैं 3 घंटे के अंदर अंदर तुम तक पहुंच जाऊंगा, बल्कि माइकल खुद पहुंचेगा, ओवर एंड ऑल। उल्लू का पट्ठा। कैदी ट्रांसमीटर ऑफ करते हुए बड़बड़ाया, मुझे बच्चा समझ के बहला दिया। मैंने पहले कह दिया था कि वो माइकल के मुकाबले में कभी मुझे तरजीह नहीं देगा। ग्लोरिया उलझे हुए अंदाज में हमें देख रही थी क्योंकि तमाम गुफ्तगू उर्दू में हुई थी। तैमूर उसे मुख्तसरन बताने लगा, अब ये रिस्ट वॉच मुझे दे दो। मैंने अचानक कैदी से कहा, क्यों? जैसा कहा जा रहा है वैसा करो। उसने घड़ी खामोशी से मेरे हवाले कर दी। अब 24 घंटे बाद मुलाकात होगी। मैंने मसरूर लहजे में कहा, 24 नहीं बल्कि 23 घंटे बाद। ठीक 24 घंटे बाद तो उसकी लाश का पार्सल हम मूसा खान को रवाना कर देंगे। तैमूर ने कहा तो कैदी का चेहरा धुआं हो गया। उसने होठों पर जुबान फेरी। मैं चाहता हूँ तुम मुझसे एक डील कर लो। अभी तुम्हारे पास सोचने के लिए बहुत वक्त है, अच्छी तरह सोच समझ कर फैसला करना। चलो तुम्हारी खातिर मैं 3 घंटे बाद फिर तुमसे बात करूँगा। ये कहकर हम तीनों बाहर आ गए। रिमोट तैमूर के हाथ में था। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला और बाहर निकलते उसे दोबारा लॉक कर दिया था। वहाँ से मैं दोबारा फर्डी के कंट्रोल रूम में गया और कैदी की रिस्ट वॉच उसके हवाले कर दी। इस ट्रांसमीटर का अच्छी तरह जायज़ा लेकर इसे ज़ाया कर दो। इसकी फ्रीक्वेंसी नोट कर लेना, मुमकिन है बाद में हमें इस फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़े। ओके सर। हम लोग एक मरतबा फिर बेडरूम में जा बैठे। हमें बहुत मोहतात रहना होगा, तैमूर ने कहा। मूसा खान के साथ साथ अब माइकल भी पूरी क़ुव्वत से मैदान में कूद पड़ेगा। दोनों ही की पहुंच बहुत ऊपर तक है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हमने पाकिस्तान आकर गलती की है, वहीं से किसी खलीजी रियासत में निकल जाते। क्यों, वहाँ क्या मौत का दाखिला मना है? अरे ये बात नहीं है, तुम CMLA के बुलावे पर यहाँ आए हो। कल अगर फौजी हुकूमत का रवैया बदल गया तो अपना ही मुल्क हमारे लिए चूहेदान साबित होगा। तैमूर ठीक कह रहा है कामरान, तुम फिलहाल सरकारी एहलकारों से दूरी रहो। अब तो माइकल भी यहाँ पहुँच चुका है। तुम्हारे हवास पर फिर माइकल तारी हो गया। आखिर तुम उससे इतना खौफजदा क्यों हो? मैं क्यों होने लगी खौफजदा? तुम लोग बाद में लड़ लेना, फिलहाल तो खाना खाओ वरना भूख की शिद्दत से मेरा दम निकल जाएगा। हमने सुबह फ्लाइट पर नाश्ता किया था, उसके बाद से अब तक कुछ भी नहीं खाया और अब शाम के 5 बज रहे हैं। भूख तो वैसे मुझे भी लग रही है, मैं खाना लगवाती हूँ। ज़रा इरफान को भी मेरे पास भेज देना। चंद मिनट बाद इरफान दरवाज़ा नॉक करके कमरे में आया। यस बॉस, आपने मुझे बुलाया था? हाँ, तुम्हें इसलिए बुलाया था कि तुम होशियार रहो और अपने सब आदमियों को भी अलर्ट कर दो। हम पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, कोई आदमी मेरी इजाज़त के बगैर इस इमारत से कदम बाहर ना निकाले। बस अब तुम जाओ। ओके बॉस, इरफान ने मुस्तैदी से कहा और उल्टे कदमों वापस चला गया। मैंने इस ट्रांसमीटर की एक एक चीज़ देख ली है सर, फर्डी ने बताया। वो मुअद्दिब अंदाज में मेरे सामने खड़ा था। तफसील से बताओ मुझे। वो ट्रांसमीटर बहुत ताकतवर था।
اس کی رینج 200 کلومیٹر سے بھی زیادہ تھی. اس کا لوکیشن فائنڈر بھی انتہائی طاقتور تھا. اگر میں اس کا تفصیلی جائزہ نہ لیتا تو وہ 2 گھنٹے بعد پھر کام شروع کر دیتا. اب میں نے اسے پوری طرح تباہ کر دیا ہے. مگر تم تو کہہ رہے تھے کہ... مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ لوگ اتنے طاقتور ٹرانسمیٹر استعمال کرتے ہیں. رسٹ واچ میں عام اور بہت معمولی ٹرانسمیٹر استعمال ہوتے ہیں. اس سے زیادہ کی گنجائش بھی نہیں ہوتی. مگر وہ ٹرانسمیٹر غیر معمولی تھا. اس کا میگنیٹک سسٹم مسلسل کام کر رہا تھا اور ممکن تھا کہ کسی بھی وقت وہ اس جگہ کو انڈیکیٹ کر دیتا. ٹھیک ہے، تم جاؤ اور آئندہ اندازے لگانے میں ذرا محتاط رہا کرو، میں نے سرد مہری سے کہا. فرڈی کے جانے کے بعد میں ایک مرتبہ پھر قیدی کے کمرے میں چلا گیا. اس مرتبہ میرے ساتھ صرف گلوریا تھی. اس کا رنگ ہلدی ہو گیا تھا. اس نے مجھے ویران آنکھوں سے گھورا اور تھوک نکل کر رہ گیا. تمہارے باس نے اب تک تمہارے لیے کچھ نہیں کیا. اس نے مجھے 3 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا. ویسے اب تک میں نے تمہارا نام بھی نہیں پوچھا. نام میں کیا رکھا ہے کامران صاحب؟ تمہارے سلسلے میں کام بھی کچھ نہیں رکھا. تم نے اپنی زندگی کے نہ جانے کتنے قیمتی برس موسیٰ خان کے ہاتھ مضبوط کرنے میں ضائع کیے ہوں گے. اس کا کیا صلہ ملا تمہیں؟ چند بہلاوے اور جھوٹی تسلیاں. یہ جرم کی دنیا اتنی شفاق ہوتی کامران صاحب. جب تک میں اس کے لیے کام کا تھا اس کے گروہ کا نمبر 2 کہلاتا تھا. اور اب اس نے مجھے بیچ مجدار میں چھوڑ دیا ہے. پھر وہ اچانک گلوریا سے مخاطب ہوا. سوری میڈم، میری انگلش اتنی اچھی نہیں کہ میں کامران صاحب کی طرح روانی سے بول سکوں. ممکن ہے میری ٹوٹی پھوٹی انگلش آپ کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو. اگر اتنی انگلش آتی ہوتی تو میں موسیٰ خان کے ساتھ کب ہوتا؟ کہیں باعزت ملازمت کر رہا ہوتا. ہمارے ملک کے لوگ آج بھی ذہنی طور پر انگریزوں کے غلام ہیں. آدمی کو چاہے کچھ آتا نہ ہو، بس انگلش بولنا آتی ہو تو اسے اچھی سے اچھی ملازمت مل جاتی ہے. اسے پٹری سے اترتے دیکھ کر میں بولا، تمہارے گھر والے تو ہوں گے نا؟ مرنے سے پہلے تم ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہو تو دے دو. میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہ ملک کے یا دنیا کے جس کسی بھی حصے میں ہوئے تمہارا پیغام انہیں پہنچا دیا جائے گا. میں نے جان بوجھ کر اس ڈیل کا تذکرہ نہیں کیا جو وہ مجھ سے کرنا چاہتا تھا. میں چاہتا تھا کہ وہ خود اس سلسلے میں پہل کرے. مرنے سے پہلے میں تو ان کے لیے اسی دن مر گیا تھا جس دن میں نے گھر چھوڑا تھا. مگر اب موسیٰ خان کو تباہ کیے بغیر میں نہیں مروں گا. میں نے اس حرام زادے کے لیے بے شمار مرتبہ جان کی بازی لگائی. تم خود بھی اس دنیا کے واسی ہو کامران. مجھے بتاؤ، تمہارا وہ ساتھی کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، وہ تیمور. اگر وہ کسی مشکل میں پھنس جائے تو کیا تم اسے یوں ہی بے یار و مددگار چھوڑ دو گے؟ تم ایسا ہرگز نہیں کرو گے. تم لاکھ سنگ دل اور شفاق صحیح، مگر اپنے جانثار ساتھی کو بے آسرا نہیں چھوڑو گے. میں نے تم سے کہا تھا نا، مجھ سے ایک ڈیل کر لو. میں نے اچھی طرح سوچنے سمجھنے کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا ہے. میں نے تمہیں یہ ٹائم بھی اسی لیے دیا تھا کہ تم اچھی طرح سوچ سمجھ لو. میں تمہیں موسیٰ خان کے ایک اڈے کا پتہ بتا سکتا ہوں. مائیکل کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ وہ اس وقت کہاں مل سکتا ہے. میں موسیٰ خان کو تباہ و برباد کر دوں گا. موسیٰ خان سے بعد میں نمٹتا رہوں گا میں. فی الحال تو مجھے مائیکل کا ایڈریس چاہیے. مائیکل جب بھی آتا ہے وہ موسیٰ خان کے ڈیفینس یا ہل پارک والے بنگلے میں قیام کرتا ہے. وہ اس وقت بھی ان دونوں بنگلوں میں سے کسی ایک جگہ ہوگا. یہ بات تو موسیٰ خان بھی جانتا ہوگا کہ تم اس کے تمام رازوں سے واقف ہو. پھر اس نے تمہیں ہمارے رحم و کرم پر کیوں چھوڑ دیا؟ اسے شاید یہ خوش فہمی ہوگی کہ میں زبان نہیں کھولوں گا اور تم لوگ مجھے ہلاک کر دو گے. یہ بات نہیں ہے. اچانک تیمور کی آواز آئی تو میں چونک اٹھا. وہ اور فرڈی نہ جانے کس وقت وہاں آ گئے تھے. کمرے کا سلائڈنگ ڈور بے آواز کھلتا تھا. اس ٹرانسمیٹر میں ایک نہایت طاقتور ریموٹ بم بھی پوشیدہ تھا. اس میں دوہرا سسٹم تھا. ریموٹ کے ساتھ وہ ٹائم بم بھی تھا. اس میں ٹھیک 3 گھنٹے بعد کا ٹائم سیٹ تھا. مجھے اگر چند سیکنڈ کی بھی دیر ہو جاتی تو نہ صرف میرے چیتھڑ اڑ جاتے بلکہ پورا کنٹرول روم ملبے کا ڈھیر بن جاتا. گھڑی میں پوشیدہ وہ ننھی سی ڈیوائس مجھے عین وقت پر نظر آ گئی. میں نے پھرتی سے اس کا فیوز نکال کر بم کو ناکارہ کر دیا. اس انکشاف سے تھوڑی دیر تک کمرے میں سناٹا طاری رہا. پھر اس سناٹے کو قیدی ہی کی آواز نے توڑا. اب تم لوگ سمجھے کہ اس نے مجھے کیوں اتنی بے نیازی سے بلکہ بے رحمی سے تمہارے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا. اسے اندازہ تھا کہ کم از کم 4-5 گھنٹے تک تو میری زبان تم کھلوانے میں کامیاب نہیں ہو سکو گے. وہ چاہتا تو ریموٹ کے ذریعے آدھے گھنٹے بعد بھی میری جان لے سکتا تھا اور 3 گھنٹے بعد کا ٹائم تو سیٹ تھا ہی. اگر اس گھڑی میں ریموٹ بم تھا تو موسیٰ خان نے اس وقت اسے استعمال کیوں نہیں کیا جب میں اس سے بات کر رہا تھا؟ میں نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا. گھڑی میں جو ایریل تھا اس کے ٹچ ہونے سے سرکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے. جب ٹرانسمیٹر استعمال ہوتا ہے تو بم کام نہیں کر سکتا تھا. مجھے یاد آیا کہ میں نے بات کرنے کے بعد ٹرانسمیٹر قیدی کے حوالے کر دیا تھا. اس نے بتایا تھا کہ کامران یہاں سے جا چکا ہے. پھر اس وقت ٹرانسمیٹر بھی آن تھا ورنہ موسیٰ خان اس سے فائدہ ضرور اٹھاتا. اب کیا کہتے ہو؟ اب تو اپنا نام بتا دو. میں نے پوچھا. میرے ماں باپ نے تو میرا نام کرم علی رکھا تھا مگر اب تو برسوں سے میں صرف BH ہوں. لیکن اب میں BH نہیں بلکہ کرم علی موسیٰ خان کو اپنے ہاتھ سے موت کے گھاٹ اتارے گا. BH تو ریموٹ کنٹرول بم سے مر گیا. وہ بولتے بولتے ایک دم بجھ سا گیا.
مگر تم لوگ مجھ پر اعتبار کب کرو گے اور یہ موقع دو گے کہ میں اپنے ہاتھوں سے موسیٰ خان کو جہنم رسید کروں؟ ہم تمہیں یہ موقع ضرور دیں گے، مگر مائیکل سے نمٹنے کے بعد۔ ہمیں مائیکل کا پتہ بتاؤ۔ کرم علی نے کاغذ اور قلم مانگا اور اس پر موسیٰ خان کے ان دونوں بنگلوں کے علاوہ دیگر ٹھکانوں کی تفصیل بھی لکھ دی جہاں مائیکل کی موجودگی متوقع تھی۔ میں نے کاغذ پر سرسری نظر ڈالی۔ اس میں سر فہرست ہل پارک اور ڈیفینس کا ایڈریس تھا، مگر ٹھٹا کا ایڈریس دیکھ کر میں چونک اٹھا۔ وہ بھی موسیٰ خان کا کوئی ٹھکانہ ہوگا، مگر میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ مائیکل یا تو سرے سے ہی موسیٰ خان کے کسی ٹھکانے پر نہیں ہوگا یا پھر وہ ٹھٹا میں ہوگا۔ تم نے اس میں ٹھٹا کا بھی ایڈریس لکھا ہے، مجھے اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتاؤ۔ وہ حویلی وڈیرے حسین بخش کی ملکیت ہے، مگر کاغذات کی حد تک، ورنہ وہاں کا اصل مالک موسیٰ خان ہی ہے۔ یہ جگہ ٹھٹا سے بھی تقریباً 50 کلومیٹر ہٹ کر واقع ہے۔ اس کے آس پاس کوئی دوسری عمارت نہیں ہے، صرف کھیت اور خضرا جھاڑیاں ہیں، بلکہ جھاڑیاں کیا، چھوٹا موٹا جنگل ہے۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے موسیٰ خان نے بلڈوزر کے ذریعے زمین ہموار کر کے پگڈنڈی سی بنا دی ہے۔ اس راستے پر کاریں بھی جا سکتی ہیں، جیپیں زیادہ کارآمد رہتی ہیں، مگر تم اس کے بارے میں اتنی تفصیل سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ میرا اندازہ ہے کہ مائیکل وہیں موجود ہوگا۔ وہاں سے کراچی پہنچنے میں بمشکل 2.5-3 گھنٹے لگتے ہیں۔ وہ چاہے تو روزانہ وہاں سے یہاں بھی آ سکتا ہے اور اپنا کام ختم کر کے لوٹ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری محفوظ جگہ اس کا سفارت خانہ ہے، مگر سفارت خانے میں رہ کر وہ آزادی سے اپنی سرگرمیاں جاری نہیں رکھ سکتا، کیونکہ وہ جگہ نہ صرف پاکستانی پولیس بلکہ دیگر خفیہ ایجنسیوں کی نظر میں بھی ہوتی ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ مائیکل ٹھٹا میں ہے، گلوریا بولی۔ میں اس کے مزاج سے واقف ہوں، وہ ہمیشہ ایسی جگہوں کو ترجیح دیتا ہے جہاں کسی کی مداخلت کا اندیشہ کم سے کم ہو۔ مگر ایک بات ذہن میں رکھنا، اگر مائیکل وہاں ہوا تو موسیٰ خان نے وہاں قدم قدم پر گارڈز کا جال بچھا دیا ہوگا۔ وہ جگہ بھی ایسی ہے کہ پوری بٹالین بھی آسانی سے وہاں چھپ سکتی ہے۔ کرم علی بولا، وہاں ٹیلی فون ہے؟ کرم علی مسکرا دیا، ٹیلی فون؟ وہاں تو لائٹ بھی نہیں ہے، جنریٹر استعمال ہوتے ہیں، رابطے کا ذریعہ ٹرانسمیٹرز ہیں۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اس سلسلے میں کیا ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر ہم سب لوگ باہر آ گئے۔ ہمارے آدمیوں میں سے کسی کا تعلق سندھ سے بھی ہے؟ میں نے فرڈی سے پوچھا۔ بشیر کا تعلق دادو سے ہے، اس کے علاوہ عرفان بھی سانگڑ سے تعلق رکھتا ہے۔ بشیر کو بھیجو۔ یہ کہہ کر میں اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد بشیر دروازہ نوک کر کے آیا۔ یس سر۔ تمہارا تعلق دادو سے ہے؟ جی ہاں۔ کبھی ٹھٹا بھی گئے ہو؟ میں کئی سال تک ٹھٹا میں رہا ہوں، وہاں میرے ایک ماموں رہتے ہیں، وہاں میرے کئی دوست بھی ہیں، ان سے ملنے اکثر وہاں آتا جاتا رہتا ہوں۔ میں نے کرم علی کا دیا ہوا پرچہ جیب سے نکالا اور موسیٰ خان کی حویلی کے بارے میں پوچھا، جو ٹھٹا کے کسی وڈیرے حسین بخش کی ملکیت تھی۔ وہ حویلی تو ٹھٹا سے بہت دور رئیس حسین بخش کی زمینوں پر ہے، مگر اب تو برسوں سے غیر آباد ہے۔ بڑے رئیس اللہ بخش کے مرنے کے بعد وہاں کوئی نہیں رہتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس حویلی میں جن رہتے ہیں۔ اور وہاں جو کھیت ہیں ان کی دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ وہاں اب کھیت کہاں ہیں؟ تھور کی وجہ سے وہ زمین بنجر ہو چکی ہے۔ رئیس حسین بخش کی اتنی زمینیں ہیں کہ اسے ان زمینوں کی پرواہ بھی نہیں۔ تم آج ہی ٹھٹا جاؤ اور اپنے دوستوں سے معلوم کرو کہ اس حویلی کی طرف جانے والے راستے پر انہوں نے کوئی گاڑی یا جیپ کو تو آتے جاتے نہیں دیکھا۔ اور ہاں، وہاں جانے سے پہلے اپنا حلیہ بدل لینا، وہاں یہ جینز اور جیکٹ نہیں چلے گی۔ جی ہاں، میں وہاں ہمیشہ مقامی لباس میں ہی جاتا ہوں۔ بس ٹھیک ہے، اب تم جاؤ اور وہاں سے معلومات حاصل کرتے ہی فرڈی کو اطلاع دو۔ اوکے سر، بشیر نے مستعدی سے کہا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر کرم علی سے شارٹ سرکٹ ٹی وی کے ذریعے رابطہ کیا اور اس سے موسیٰ خان کے وہ فون نمبرز پوچھے جن پر اس کے ملنے کی امید تھی۔ جواب میں کرم علی نے تقریباً 10 فون نمبرز لکھوا دیے۔ میں اب موسیٰ خان سے چھیڑ چھاڑ کرنا چاہتا تھا، اس کے لیے میں گھر کا فون استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا، ورنہ موسیٰ خان اسے ٹریس کر لیتا۔ میں دور دراز کا کوئی PCO استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت شام کے 7 بجے تھے۔ مجھے اچانک خیال ہے کہ صبح ایئرپورٹ پر ہونے والی کارروائی کی خبر شام کے اخبارات میں ضرور آئی ہوگی۔ ان دنوں شام کے صرف 3 سے 4 اخبار نکلا کرتے تھے، جن میں سے 2 اردو کے تھے اور 2 انگلش کے۔ میں نے مائکرو فون پر عرفان سے وہ 4 اخبارات منگوانے کو کہا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ملازم وہ اخبارات لے آیا۔ میری توقع کے عین مطابق 4 میں سے 3 اخبارات میں میری ڈرامائی گرفتاری کی خبر تھی۔ انگلش کے ایک اخبار نے تو ایک تصویر بھی شائع کی تھی۔ یہ تصویر اس وقت کی تھی جب وہ جعلی فوجی مجھے جیپ میں بٹھا رہے تھے۔ اردو اخبارات کی سرخیاں زیادہ سنسنی خیز تھیں۔ مشہور بین الاقوامی دہشت گرد کامران چودھری ڈرامائی انداز میں گرفتار، اس کے ساتھ ہی فرار ہونے میں کامیاب۔ دوسرے اخبار کی سرخی تھی، فوجی حکام نے مشہور بین الاقوامی دہشت گرد کامران چودھری کو گرفتار کر لیا۔ کراچی ایئرپورٹ پر خوف و ہراس کا عالم۔ پولیس نے اس واقعے سے لاعلمی کا اظہار کیا ہے۔ کامران چودھری گزشتہ کئی سالوں سے حکومت کو مطلوب تھا۔ فوجی حکام نے اس واقعے پر کسی بھی تبصرے سے انکار کر دیا ہے، تاہم سنسنی خیز انکشافات کی توقع ہے۔ کامران، تمہیں پہلی فرصت میں فوجی حکام سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے تھا، ان لوگوں کی پوزیشن تو بہت خراب ہو گئی ہے۔ ٹھیک کہتے ہو،
مجھے آج ہی آرمی کے اس افسر سے ملنا پڑے گا جس کے نام لیٹر ہے۔ پھر تم ایسا کرنا کہ وہیں سے موسیٰ خان کو بھی فون کر دینا، وہ اگر نمبر ٹریس کرے گا بھی تو سر پیٹ کر رہ جائے گا۔ میں اچانک اٹھ کھڑا ہوا اور روانگی کی تیاری کرنے لگا۔ روانگی سے پہلے میں نے تیمور اور گلوریا سے کہا، حالات بہت غیر یقینی ہیں، تم لوگ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا، نہ جانے آرمی والوں کا رد عمل کیا ہوگا، ممکن ہے وہ لوگ واقعی مجھے گرفتار کر لیں۔ اس صورت میں یہاں کی سب ذمہ داری گلوریا کے ذمے ہوگی۔ ہاں، تم کانت اور وجے کی خیریت بھی دریافت کرتے رہنا۔ میری باتیں سن کر گلوریا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایسی مایوسی کی باتیں کر کے جاؤ گے تو میں تمہیں نہیں جانے دوں گی۔ ایک آئیڈیا ہے، ابھی ابھی میرے ذہن میں آیا ہے، ممکن ہے تمہیں پسند بھی آئے۔ تم کسی پی سی او سے آرمی کے اس متعلقہ آفیسر کو فون کرو اور اسے بتاؤ کہ تم موسیٰ خان اور مائیکل کی قید میں ہو۔ وہ لوگ پوچھیں گے نہیں کہ جب تم قید میں ہو تو فون کیسے کر رہے ہو؟ پوری بات سنے بغیر مت بولا کرو۔ پہلے فرڈی مائیکل بن کر فون کرے گا اور ان لوگوں سے تمہارے عوض بھاری تاوان کا مطالبہ کرے گا۔ میں نے فرڈی کا نام اس لیے لیا ہے کہ وہ مائیکل کے انداز گفتگو سے واقف ہے اور کسی حد تک اس کی آواز بھی مائیکل سے ملتی ہے۔ اتنی باریکی میں تو وہ لوگ بھی نہیں جائیں گے، مگر امریکن لب و لہجہ تم اختیار کر سکتے ہو، تیمور نہیں۔ تیمور ان لوگوں سے موسیٰ خان بن کر بات کرے گا اور انہیں جتائے گا کہ وہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ کامران کو آرمی والوں سے چھین سکے۔ اس کے بعد ثبوت کے طور پر آرمی کے اس افسر سے تمہاری بات کرا دی جائے گی۔ یوں تم بھی گرفتاری سے بچ جاؤ گے اور آرمی انٹیلیجنس اور ISI دونوں موسیٰ خان اور مائیکل کے پیچھے پڑ جائیں گے اور وہ لوگ بے خبری میں مارے جائیں گے۔ مائیکل پر تو شاید وہ لوگ فوری طور پر ہاتھ نہ ڈالیں، مگر موسیٰ خان کو آج ہی اٹھا لیں گے۔ وہ لاکھ انکار کرے کہ کامران میری تحویل میں نہیں ہے، مگر اس کی پھر سنے گا کون؟ گلوریا کی تجویز نے مجھے بھی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس کا منصوبہ واقعی قابل عمل تھا۔ اس میں حقیقت کا مزید رنگ بھرنے کے لیے میں چاہتا تھا کہ آرمی والوں کو موسیٰ خانی کے کسی ٹھکانے سے فون کیا جائے تاکہ اگر وہ لوگ ٹیلی فون نمبر ٹریس کر بھی لیں تو ان کا یقین مزید پختہ ہو جائے۔ میں نے جیب سے کرم علی کا دیا ہوا پرچہ نکالا اور ایک بار پھر اس کا جائزہ لینے لگا۔ موسیٰ خان کا ایک ٹھکانہ صدر کے معروف علاقے میں بھی تھا۔ میں نے بات کرنے کے لیے اسی ٹھکانے کا انتخاب کیا۔ پر رونق علاقے میں ہونے کی وجہ سے وہاں موسیٰ خان نے زیادہ محافظ نہیں رکھے ہوں گے۔ مزید معلومات کرم علی سے حاصل ہو سکتی تھی۔ میں نے شارٹ سرکٹ کے ذریعے کرم علی سے رابطہ کیا اور اس سے صدر والے ٹھکانے کے بارے میں پوچھا۔ وہ تو موسیٰ خان کا غیر اہم سا گودام ہے جہاں ایک چوکیدار بیٹھا اونگتا رہتا ہے۔ کبھی مال زیادہ ہو جائے تو موسیٰ خان اس گودام کو استعمال کرتا ہے، ورنہ وہاں چاول کی بوریوں اور دوسرے کاٹ کباڑ کا انبار ہے۔ چاول کے ایکسپورٹ وہ دکھاوے کے لیے کرتا ہے۔ وہاں ٹیلی فون ہے؟ وہ جگہ پہلے کڑھتی کے پاس تھی، اس لیے وہاں ایک نہیں بلکہ 2 ٹیلی فون موجود ہیں۔ پھر میں نے اسے اس جگہ کا محل وقوع پوچھ کر اچھی طرح ذہن نشین کیا اور روانگی کے لیے تیار ہو گیا۔ ہم لوگ مین گیٹ کے بجائے بنگلے کے پچھلے حصے سے باہر نکلے۔ تیمور اور فرڈی میرے ساتھ تھے۔ گلوریا کو میں نے وہیں چھوڑ دیا تھا۔ میں نے فرڈی کو بھی بریف کر دیا کہ اسے کیا کہنا ہے۔ اگلے چوک تک پہنچنے کے لیے ہمیں کم از کم 1.5 فرلانگ پیدل چلنا پڑا۔ وہاں صفدر گاڑی سمیت موجود تھا۔ یہ وہی لینڈ کروزر تھی جو صبح ان لوگوں نے استعمال کی تھی۔ میں نے گاڑی کی پچھلی سیٹ سنبھالی۔ فرڈی میرے ساتھ تھا۔ تیمور پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میں نے صفدر کو مطلوبہ علاقے کا پتہ سمجھایا اور پچھلی سیٹ پر نیم دراز ہو گیا۔ میں آنکھیں موندے آئندہ کا لاہ عمل ترتیب دے رہا تھا۔ مجھے امید تھی کہ میرے اس اقدام کے نتیجے میں آرمی والے فوراً ہی موسیٰ خان کو گرفتار کر لیں گے۔ کرم علی پہلے سے ہماری قید میں تھا۔ یوں فوری طور پر اس کی قوت کا شیرازہ بھی بکھر جاتا اور اس کے گروہ کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہ ہوتا۔ میں چونکا اس وقت جب تیمور نے بتایا کہ ہم صدر کے علاقے میں پہنچ گئے ہیں۔ اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے، مگر صدر کے علاقے میں رش اور بھیڑ بھاڑ کا وہی عالم تھا۔ وہ گودام عبداللہ ہارون روڈ سے متصل ایک گلی میں تھا۔ گاڑی کسی ایسی جگہ پارک کرو جہاں سے ہمیں نکلنے میں کوئی دشواری نہ ہو، میں نے غرا کر کہا۔ میں نے جان بوجھ کر یہ لہجہ اختیار کیا تھا تاکہ صفدر میرے احکامات پر حرف بحرف عمل کرے۔ اس نے کشادہ سی جگہ دیکھ کر گاڑی پارک کر دی۔ تم گاڑی میں بیٹھو گے؟ میں نے صفدر سے کہا، اور اگر ہم لوگ آدھے گھنٹے کے اندر واپس نہ آئے تو تم ہمیں کور دینے کے لیے وہاں آ جانا۔ ریوالور ہے نا تمہارے پاس؟ میں پوری طرح مسلح ہوں باس۔ میرے پاس ریوالور کے علاوہ ایک فولڈنگ رائفل اور سب مشین گن بھی ہے۔ جتنا پوچھا جائے اتنا ہی جواب دیا کرو۔ اور تم سے کس نے کہا تھا کہ اسلحے کا یہ انبار اٹھا کر چلو؟ کیا روانگی سے پہلے تم نے کسی سے مشورہ کیا تھا؟ نہیں باس، مگر بس ملک میں مارشل لا نافذ ہے۔ اگر شبہ کی بنا پر گاڑی کی تلاشی لی گئی تو تمہارے ساتھ ساتھ ہم بھی جیل کی ہوا کھائیں گے۔ آئندہ اپنے اختیارات سے تجاوز مت کرنا۔ اسے بری طرح جھڑک کر میں اس گودام کی طرف بڑھ گیا جو موسیٰ خان کی ملکیت تھا۔ عبداللہ ہارون روڈ کی جگمگاتی روشنیاں اب ماند پڑتی جا رہی تھیں کیونکہ 8 بجے کے بعد دکانیں بند ہونے لگتی ہیں۔ اس سے متصل گلیوں میں تو KESC کی مہربانی کی وجہ سے مکمل تاریکی تھی جو اس وقت ہمارے لیے بہت سود مند تھی۔ وہاں مختلف اداروں کمپنیوں کے بڑے بڑے وسیع و عریض گودام تھے جو تقریباً سبھی بند تھے۔ اکا دکا گوداموں کے زیریں دروازے کھلے تھے اور ان میں سے مدھم روشنی باہر آ رہی تھی۔ موسیٰ خان کا گودام مکمل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے غور کیا تو اس کے وسیع پھاٹک پر تالا نہیں تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ گودام کا چوکیدار اندر ہی موجود تھا۔
تیمور اور فرڈی مجھ سے چند گز کے فاصلے پر تاریکی میں چھپے ہوئے تھے۔ میں نے چند لمحے غور کیا، پھر گودام کے آہنی گیٹ پر زور زور سے دستک دینے لگا۔